بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے راست بنایا، پھر تجھے معتدل بنایا، اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، جبکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز لکھنے والے جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ نیکی پر فائز لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے۔ وہ جزا کے دن اس میں جھلسائے جائیں گے اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ اس دن
किसी को किसी के लिए कुछ करने का इख्तियार नहीं होगा और उस दिन सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद नज़ीर नईमी साहब, आपने तिलावत कुरान करीम पेश की। नाज़रीन मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं असर अली आबदी साहब। जी आबदी जी माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी तिलावत, मशहूर कुन आवाज़ में खूबसूरत तिलावत फरमाई। आप जानती हैं कि ये अय्याम जो 19, 20, 21 माह रमज़ान के हैं, ये अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, यासूबुद्दीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के अय्याम हैं। कल उनको उनके फ़र्क़ मुबारक पर दुनिया के शक़ी तरीन शख्स, मलऊन तरीन शख्स, रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले, उस शक़ी तरीन शख्स ने ज़रब लगाई और 21 को मौला इस दुनिया से सिधारे। तो उनकी सीरत पर बात हो रही है आज। ख़ास तौर पर जनरल बातें तो होंगी कि मौला कायनात वारिसे उलूम ख़त्मी मरतबत हैं, दरवाज़ाए शहर इल्म हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन ख़ान साहब मौजूद हैं। अब मारूफ़ आलिम दीन है हमारे मुल्क के, साज टीवी पर तशरीफ़ लाते हैं और इनकी जो बात हमारे दिल में उतरती है बड़ी सादगी से बहुत खूबसूरत अंदाज में मतलब बयान करते हैं। दूसरी शख्सियत तो चंदा तारुफ की गुंजाइश ही नहीं, शोहरा आफाक आलिम दीन जनाब मौलाना डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, जामिया अज़हर से आपकी PhD, आपकी किताबों के कई ज़बानों में तराजिम हुए और मुख्तदर इल्मी हल्कों में आप एक बहुत मारूफ आलिम दीन और बरजस्ता शख्सियत। जी माशाल्लाह, इन दोनों मेहमानों से बहुत कुछ सीखेंगे नाज़रीन। जनाब मौलाना डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, अब इसमें इस हदीस में जो कुछ बयान हुआ और मौला अली की जो इल्म के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू, तो सबसे पहले जहाँ ख़त्म मरतबत की बात हो रही है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ख़ुद इल्म की फ़जीलत भी इस हदीस से हमें मिल रही है कि इल्म इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रसूल ने ये बताया मैं शहर इल्म हूँ और फिर तुम्हें इसे हासिल करना है तो दरे मौला कायनात के ज़रिए। तो ख़ुद इल्म की फ़जीलत भी तो ज़ाहिर हो रही है कि देखो अगर दीनों दुनिया में कामयाब होना है तो इल्म से तवज्जो ना हटाना। तो मैं चाह रहा हूँ इस पर भी थोड़ी सी आप गुफ्तगू पहले कर दें। दरअसल इल्म की एक तारीख़ है इंसानियत के साथ। जब हज़रत इंसान को खल्क़ किया गया, आग, पानी, हवा और मिट्टी के अमेज़े से या मिट्टी से गूंदा गया, तो वो एक मुहीब सा वजूद नज़र आया। सही। तो अल्लम आदम अल अस्मा, अल्लाह ताला की ज़ात ने अस्मा और मुसम्मियात को इल्क़ा किया आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के। अल्लम तालीम दी, इल्म दिया। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, इल्म की अज़मत इतनी थी कि फ़रिश्ते बेखुद होकर सजदे में गिर गए। ये इंसान को मसजूद मलाइका बनाता है। वाह। इल्म क्या है? इस खमीर के अंदर वो रोशनी है जिसने इसके कसाफतों को दूर करके लताफत पैदा कर देता है। वाह वाह वाह। इल्म जो है, मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला बयान किया। किसी ने पूछा कि आप कायनात के नज़्म को देखते हैं, खलीफा वक्त हैं, इमामुल मोमिनीन हैं, बड़े बड़े शाहकार लोग आपके सामने आते हैं, कभी आपके दिल के अंदर कोई ऐसा एहसास तो नहीं बेदार हुआ कि आपको अपनी हालत पर कोई थोड़ा सा एहसास आया हो? आपने फरमाया ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं रदीना बिलकिस्मतिल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू अल महलु यफनियन करीबन वल इल्मिन बाकिन ला यज़ालू। इल्म के मकाम को मुतय्यन फरमा दिया कि इसको ज़वाल ही नहीं है। माल की तुम हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। बेशक बेशक। तो इल्म असल में अल्लाह की सिफ़त है। वो जो मैंने बात आगाज़ में कही थी ना, जी, उसमें एक बारीक नुक्ता है कुरान पाक ने उसे बयान फरमाया। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। हमने किताब को दो एतबार में नाज़िल फरमाया है हबीब। कुछ आयात ऐसी हैं जो मुहकम हैं, जिनकी मुराद वाज़ेह है, जो तशरीई अहकाम पर मुश्तमिल हैं, और कुछ ऐसे असरार हैं जिन्हें सिवाय ज़ात हक़ के और सिवाय ज़ात रसूल के और कोई नहीं जानता, वो मुतशाबहात हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, जिनको अल्लाह इल्म में रसूख देता है, वो उन मारिफ को भी जानता है जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज के असरार और अहवाल हैं। मौला कायनात अलैहिस्सलाम की शादी हो रही है। वक्त होगा मेरे ख्याल में? जी, वक्त है बिल्कुल।
اب شادی میں جو معیارات ہمارے ہاں ہیں کہ مکان اپنا ہے، فلاں چیز ہے، فلاں کاروبار کیا ہے، اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مقدس شادی کے معیارات بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ میں آپ کی شادی ایسے شخص سے کر رہا ہوں کہ اقدمہم سلمن وَأَعْلَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، یہ معیار تھا واہ واہ، جو اسلام میں سب سے مقدم ہے، یعنی علم میں سب سے عالم ہے، یہ معیار تھا۔ عالموں کو معلوم، اب شادی کے یعنی لیے عالم سب سے افضل سب سے ہے، افضل ہے، اور علم میں بھی، علم میں واہ بھی۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس پر ایک منظر نامہ ہے، وہ بڑا عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے احباب کو بھی بلواؤ اور انصار کو بھی بلواؤ، مہاجرین کرو، میرے قرابت دار جو ہے بنی ہاشم ان کو بھی بلواؤ۔ صحیح، یہ جمع ہو گئے لوگ، شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی رواج ہے، ہماری روایتی اقدار ہیں کہ جس وقت شادی ہوتی ہے تو ہم داد و دیاش نیوتا وغیرہ یہ چیزیں دیتے ہیں نا، جی 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 بالکل، تو اپنے حسب حال ہر ایک شخص نے وہ محبت کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ کو بڑی خوشی ہوئی صحیح، کہ یار یہ بندے کیا کر رہے ہیں واہ اس مبارک شادی پر۔ تو جناب جبرائیل سے فرمایا کہ میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی بطور نیوتا اپنے محبوب کی اس بیٹی کی شادی میں کچھ پیش کروں۔ واہ واہ واہ، بندوں نے اپنی حیثیت سے کیا ہے، بساط کے مطابق کیا، اور میں اپنی شان کے مطابق۔ واہ، اب 3 تحفے دیے ہیں اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور نیوتا اس شادی مقدس پر۔ واہ واہ، ان 3 تحفوں میں ایک بطور خاص یہ تحفہ ڈاکٹر ہمارے صاحب سے یہ 3 تحفے ہم ضرور جانیں گے، ہمیں چونکہ ہاں وہ بریک کے شاید جانے 3 پڑنا ہے۔ مکمل نہ ہو بریک سے بالکل پہلے، تو ایسا یہ ہی ہے۔ ہم علی برادران سے گزارش کریں گے کہ آپ موقع کی مناسبت سے ایک کلام پیش کر دیں۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، 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 کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ ثنائے سیدہ زہرا بھی ہوگی، 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 ابھی دل کی طہارت ہو رہی ہے، ابھی دل کی طہارت ہو رہی ہے، اور جلے ذکر علی پہ جلنے والے، جلے ذکر علی پہ جلنے والے، جلے ذکر علی پہ جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ علی کو برملا مولا کہوں گا، علی کو برملا مولا کہوں گا، علی کو برملا مولا کہوں گا، ادایا کا کی سنت ہو رہی ہے، ادایا کا کی سنت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، میری دنیا میں عزت ہو رہی ہے،
کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ وہ قرآن مجسم سامنے ہے، وہ قرآن مجسم سامنے ہے، وہ قرآن مجسم سامنے ہے، نگاہوں سے تلاوت ہو رہی ہے، نگاہوں سے تلاوت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، 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 مجھے جینے۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عاطی صاحب۔ جی، افطار کے بعد ہم ضرور کہتے ہیں اپنے ناظرین سے دعا کا کہ سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو، اپنے ملک پاکستان کو، ہمارے ملک کی ترقی کو یاد رکھیے اور اس حوالے سے دعا ضرور کیجیے۔ اور دوسری دعا ہم روز، اور وہ ہم نہیں بھولیں گے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کہ فلسطینی برادران کے لیے دعا بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ آج بھی میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ بہت وحشیانہ بمباری آج اور کل ہوئی ہے، اور بچے تڑپ رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، نوجوان، بوڑھے، سب اس وقت سخت آزمائش کا شکار ہیں۔ 33,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ معمولی نہیں ہوتے، اتنے ہی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ خداوند قدوس ان کی آزمائش کو مکمل فرما، انہیں اس میں سرخرو فرما، اور اس سے بڑی آزمائش جو ہماری ہے، ہمیں اس میں سرخرو فرما کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب اور جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا، رسول پاک کی اس جہت سے بات ہو رہی ہے، اور ابھی ہوئی بھی وقفے سے قبل، کہ رسول پاک شہر علم ہے اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ نے علم کے حوالے سے بات کی، دروازے کے حوالے سے، اب وہ حدیث آگے بھی بڑھتی ہے، معروف حدیث جو ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ وہ یا حقیقی علم جو ہے وہ مولا علی کے ذریعے ہم رسول پاک تک پہنچیں گے۔ جی یقیناً پیغمبر اکرم کی حدیث کا دوسرا حصہ کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، من اراد العلم، جو بھی ارادہ رکھتا ہے کہ علم پیغمبر تک پہنچے، جو کہ علم خداوند متعال ہے، اسے پیغمبر اکرم کے سب سے جو لائق ترین شاگرد ہیں، جنہیں خود پیغمبر اکرم نے اپنے علم کا دروازہ قرار دیا ہے، اس پہ آنا ہوگا۔ اگر حکمت چاہیے تب بھی باب حکمت علی ابن ابی طالب ہے، اگر علم چاہیے تو باب علم پیغمبر علی ابن ابی طالب ہے۔ ان گویا پیغمبر اکرم راستے کو منحصر کر رہے ہیں کہ میرے بعد اگر میرا علم چاہیے تو اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر میری حکمت سے آشنا ہونا چاہتے ہو تو حکمت کا دروازہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور خود امیر المومنین اس بات پر ناز کیا کرتے تھے کہ کسی نے امیر المومنین کو کہا انت نبی، کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا لا، انا عبد من عبید محمد۔ مجھے مصطفیٰ کے ساتھ یہ نہ قیاس کرو کہ گویا میں مقام نبوت پہ فائز ہوں، مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اور نبی کریم کی زندگی کا ماحصل اور ان کی زندگی کا نچوڑ اور ان کے لائق ترین شاگرد کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کہ جن کی پیغمبر اکرم نے خود تربیت فرمائی اور اپنا علم انہیں عطا فرمایا، اور اپنے بعد اسی دروازے کو کائنات کو دکھایا کہ اگر میرا علم چاہیے تو اس دروازے پہ آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب اسی بات کو کہ مولا علی باب مدینۃ العلم ہے، ہمیں الائن ایسے ہونا ہے۔ مجھے اس حدیث کا جو مطلب سمجھ آیا کہ ہمیں ایسے الائن ہونا ہے
کہ رسول پاک کے علوم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وارث سے حاصل کر سکیں، یہ الائن ہم کیسے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو باتیں تو بڑی معروف ہیں کہ حضور شہر ہیں اور علی دروازہ ہیں، لیکن شہر میں ہے کیا؟ واہ واہ، علم نبوت کیا ہے؟ واہ واہ، جس وقت ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر باب علم کی حرمت بھی نظر آ جائے واہ گی۔ واہ، سبحان اللہ۔ لفظ نبی جو ہے یہ نبأ سے مشتق ہے، اس کا جو روٹ ورڈز ہے نبأ، ایسا علم جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ واہ واہ، اسے علم غیب کہتے ہیں، واہ واہ، جس سے عقل، شعور، حواس عاجز آ جائیں، وہ علم رکھتا ہے نبی۔ واہ واہ، اور دوسرا ایک اس کا مادہ ہے اشتقاق نباوتن، جس کا معنی ہے بلند مرتبہ۔ واہ، تو نبی دونوں حرمتوں کا مارج البحرین ہوتا ہے، وہ صاحب بلندی بھی ہوتا ہے اپنے علم اور اخلاق کی بنیاد پر، صحیح، اور صاحب عرفان بھی ہوتا ہے، واہ واہ واہ، خزانہ قدرت پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک، اور قرآن کریم نے بڑا خوبصورت تصور دیا ہے، فرمایا طبیان لکل شیء نزلنا علیک الکتاب طبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ حبیب ہم نے آپ کو ایسا قرآن دیا ہے جس میں کائنات کی ہر حقیقت ہے۔ سبحان ہاں، اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سی چھوٹی حقیقت ایسی نہیں یا بڑی سے بڑی عظمت ایسی نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، پھر فرمایا ولا کل صغیر و کبیر مستتر، پھر اسی ٹائٹل پر ارشاد فرمایا کہ ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جو کتاب مبین میں نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ واہ، پھر ارشاد فرمایا یہ تو عالم شہادت کے تصورات تھے نا، فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کائنات کے اندر جتنے بھی غیب کے اسرار اور غیب کی حقیقتیں ہیں وہ بھی ہم نے سمیٹی اور کتاب مبین میں رکھی۔ نزلہ علی قلبک، کائنات کو سمیٹ کر کتاب مبین میں رکھا، اور کتاب مبین کو سمیٹ کر آپ کے دل میں رکھا۔ واہ، وہ کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو نبوت کے دامن میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اب یہاں تک یہ ایک دائرہ میں نے جو پیش کیا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسرار نبوت سے آشنا ہونا چاہتا ہے، جو علوم غیبیہ، علم لدنی، علم ظاہر، علم بات، تمام علوم جو کارخانہ قدرت میں ہیں، جو اس سے وابستہ ہونا چاہتا ہے وہ علی کے پاس آئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، علی صاحب اسرار الہی ہیں، آہ، محض باب علم نبوت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اس لیے رسول پاک نے قرآن کو علی کے ساتھ جوڑ دیا اور علی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، واہ واہ، اور کہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یفترقا۔ یہ اتنا تعلق گہرا ہے، جس طرح کل بھی میں نے کہا تھا کہ لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں، اس طرح لفظ اور معنی، بالکل، اس طرح علی اور قرآن لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں۔ جی اچھا، ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ یہ قرآن اور علی کا تعلق اور علی شہر دروازہ شہر علوم ختم مرتبت، اس پر ابھی بہت کچھ ہمیں آپ سے پوچھنا ہے تاکہ اس علم سے ہم اپنے تئیں کیا استفادہ کر سکتے بالکل، ہیں۔ لیکن بریک پہ جانے سے پہلے علی برادران ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک کلام پیش کریں۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، منافق اور مومن میں اگر پہچان
اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا سہارا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری. جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. جناب مولانا، وقفے سے قبل خوبصورت آپ دونوں شخصیات نے ہمیں گویا موضوع کی گہرائی میں اب ہم گئے اور یہ جانا کہ رسول پاک شہر علم ہے، تو وہ علم کیا کیا ہو سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے علم پوری کائنات کے حوالے سے ایک بلند ترین علوم ہے، اور اس میں علم ہدایت سب سے اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور ہدایت والا علم حاصل کرنا ہے تو وہ بھی حضرت علی علیہ السلام جو دروازہ شہر علم ہے ہو کے گزرنا پڑے گا. یقیناً پیغمبر اکرم کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری انسانیت کی ہدایت ہے، اور خداوند متعال نے اس نعمت کو منت اور احسان سے تعبیر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. پیغمبر اکرم ہادی امت ہیں، اور پیغمبر اکرم نے اپنے بعد کے لیے جو نسخہ ہدایت انسانیت کو دیا ہے، آپ کی مشہور و معروف حدیث ہے، اور جس کا ایک نہیں کئی طرق ہیں، اور متعدد روات نے اسے نقل فرمایا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے جو آئین ہدایت ہے، اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے جو مجسم قرآن ہے، جو تفسیر قرآن ہے، جو قرآن پر عمل کا عملی ثبوت ہے. اسی تناظر میں پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ میرے علم کا دروازہ علی ہے. یہ پہلا دروازہ ہے. اس کے بعد امیر المومنین ان کے اولاد آل طیبین و طاہرین، وہ دروازہ علم ہے. پیغمبر اکرم کا علم اگر چاہیے تو یہاں سے ملے گا. پیغمبر کا علم یعنی دین کا علم، پیغمبر کا علم یعنی انسانیت کی ہدایت کا علم، پیغمبر کا علم یعنی انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنانے کے جو نسخے ہیں. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے. ہاں، اس ہدایت سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ کا نور ہوگا. ولا یزید الظالمین الا خسارہ. لیکن اگر ظالم قرآن کے محضر میں آئے گا تو نہ فقط یہ کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ وہ مزید خسارے میں جائے گا. اور یہ ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کا عملی نمونہ پیغمبر اکرم کے بعد علی ابن ابی طالب ہیں کہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے. اب پیغمبر اکرم نے اپنا علم امیر المومنین کو عطا فرمایا. خود امیر المومنین فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زقن زقا. پیغمبر نے مجھے علم ایسے عطا کیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، چونچ دیتا ہے. بڑا ہی خوبصورت جملہ شیخ الجامعہ حضرت آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی علی اللہ مقامہ مؤسس حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر لاہور فرمایا کرتے تھے کہ کبھی شک نہ کرنا کہ پیغمبر نے کتنا علم عطا فرمایا تھا. فرماتے تھے دینے والے کو بھی پہچانو، لینے والے کو بھی پہچانو. دینے والی ذات وہ ہے جو رحمت کل ہے، اور لینے والی ذات وہ ہے جو ایمان کل ہے. ہمیں بریک لینا ہے اسی خوبصورت جملے پہ کہ جو ہم تازہ رہیں بریک میں بھی بریک کی جانب. جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی عاطف صاحب. جی، امت کی ہدایت کے لیے
وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی، جو احادیث آپ نے احادیث مبارکہ ہمیں عطا کی، ان میں ایک بہت اہم حدیث پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مولا کائنات کے دنوں میں، کہ نبی پاک نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ تو مولانا انیس الحسنین خان صاحب اور مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، میں نے علم کی فضیلت کا پوچھا تھا کہ علم کو بھی تو ہم جانیں کہ جو منتقل ہونا ہے رسول سے، علی اور پھر ہماری طرف۔ جی یہ وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علم جو ہے حضرت انسان کے علائق کو دور کر کے خسائل پیدا کرتا ہے، بالکل اخلاق عالیہ کا امام ہے۔ بالکل، واہ واہ واہ۔ علم اور عمل دو چیزیں ہیں نا جی۔ جی جی جی۔ اب ان دونوں کی افضلیت پر بحث ہوئی علماء کے درمیان، تو مولا کائنات نے فیصلہ فرمایا علم ہی امام ہے۔ واہ 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 واہ۔ سمجھا گی، عمل اس کا مقتدی ہے، عمل بغیر علم کے ہو تو وہ مردود ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ سمجھا گیا، پہلے علم حاصل کرے پھر عمل کرے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ جو مقدس شادی تھی حضرت زہرا پاک کی، اس میں جو عنوان قائم کیا گیا تھا بطور معیار رشتہ، وہ یہ تھا کہ اقدمہم سلما اعلمہم علما و اعظمہم حلما۔ علی عالم ہے علم میں، اب عالم تفضیل کا صیغہ ہے، جی جی۔ علی سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں نبوت کی نظر میں۔ ہائے ہائے، واہ واہ۔ اگر ایک تدریجی ارتقاء قائم کیا جائے تو نبوت کی نظر میں اپنی ذات کے بعد علی کے بعد کوئی عالم ہی کوئی نہیں، علی سے بڑا۔ واہ۔ اچھا، اس شادی مبارک کے اندر جو تین چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، جبریل مجھے یہ خوشی ہوئی کہ آج اس مقدس شادی میں آپ اپنے فرط جذبات کا اظہار ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے جذبات کا اظہار کروں، میری طرف سے بھی بطور نیوتا یہ تین نعمتیں لے کر جاؤ۔ واہ واہ۔ انہوں نے اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق دی، میں اپنی شان سے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم ابواب الرحمہ ومعادن الحکمہ وامن الامہ۔ یہ تین چیزیں پوری کائنات کا فلسفہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ جس کو رحمت خدا درکار ہو وہ علی کے دروازے پر آئے۔ ہائے ہائے۔ یہ دروازہ جو ہے رحمت الہی کا دروازہ ہے۔ واہ واہ۔ ومعادن الحکمہ، اور یہ نفوس قدسیہ، یہ کاشانہ رحمت جو ہے یہ حکمتوں کی کان ہے۔ کیا بات ہے۔ حکمتوں کے مخازن ہیں، مخزن ہیں۔ اور رسول رحمت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے قرآن کریم کے حوالے سے، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہاں، سبحان اللہ۔ حکمت کی ایک عجیب سی کائنات ہے۔ اہل علم جو فقاہت سے تعلق رکھتے ہیں وہ حکمت سے سنت مراد لکھتے ہیں، جو عرفان سے تعلق رکھتے ہیں یہ اسرار الہی سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور مومن کے قلب و روح پر جو انوار و تجلیات الہیہ کا ایک تسلسل ہوتا ہے نا جی، جی جی۔ وہ اچھا میں نے گفتگو کی تھی کہ یار علم یعنی نفس نبوت کیا ہے؟ ایک ہے لفظ نبوت، جی جی۔ ایک ہے مرتبہ نبوت، ایک ہے نفس نبوت۔ واہ۔ لفظ نبوت نون با واو اور تا سے مرکب ہے، بے شک بے شک۔ اور مرتبہ نبوت جس کو نبوت عطا کی جاتی ہے، تو جب تک نفس نبوت کا ادراک نہ ہو اس وقت تک تو نبی کے بارے بھی معرفت نہیں ہے اور لفظ کے بارے بھی معرفت نہیں ہے۔ تو لفظ دلالت کرتا ہے معنی پر، معنی اس کا مدلول ہے، اور وہ کیا ہے نبوت؟ کوئی کانسی کی رکابی تو نہیں ہے یا کاغذ کا چٹھا تو نہیں ہے۔ نفس نبوت علم اور عرفان کا وہ خزانہ ہے جہاں تک عقل جا ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ شعور کی پرواز گر جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ واہ واہ۔ تو اس اعتبار سے وہ باب علم نبوت ہیں، باب علم نبوت۔ واہ واہ۔ اور ایک بات میں یہاں عرض کرتا جاؤں، حدیث ثقلین قبلہ نے بیان فرمائی بڑے خوبصورت انداز میں۔ حدیث ثقلین جذباتی تصور نہیں ہے، یا صرف مقدماتی اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فضیلت کا تصور اعتبار ہے۔ دراصل حدیث ثقلین خدا اور خدا کے رسول کا پہلا اعتماد ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے اہل بیت پر، علی پر، اور رسول نے رسول ہو کر اعتماد کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اعتماد نبوت کا نام علی ہے، کیا بات ہے۔ اور ٹوٹلی اعتماد۔ بے شک۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کی مثال میرے ساتھ ایسی ہے جس طرح ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ ہے، تو موسیٰ خلیفۃ الرسول تھے، نائب رسول تھے،
رسالت کے معاملات میں جی تو ایسے ہی مولا کائنات علیہ السلام رسالت کے بعد جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. ایسے واہ واہ سبحان اللہ. جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، میں نے علم کی فضیلت کے حوالے سے بات کی، علم کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور خود نبوت کو آپ نے علم اور حکمت قرار دیا، اور پھر وہ علم نبوت منتقل ہوتا ہے مولا کائنات کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امت اس سے اپنی اپنی قابلیت اور اہلیت کے مطابق پھر استفادہ کرتی ہے. یہاں تک تو ہم نے جان لیا. اب جو رسول اللہ کا منشا ہے اس میں، ہم تھوڑا سا اگر اب گہرائی میں جائیں کہ یہ جو حدیث بیان ہو رہی ہے یہ رسول اللہ کا شہر علم ہونا بیان کرتی ہے، علی کا دروازہ علم ہونا بیان کرتی ہے، اور علم کی فضیلت آپ دونوں شخصیات نے بتائیں. منشائے رسول خدا یہ حدیث بیان کرنے سے کیا ہے؟ یقیناً پیغمبر اکرم جو امت کے ہمدرد اور خیر خواہ نبی ہے، پیغمبر اکرم کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا ہم و غم انسانیت کی ہدایت ہے. جی اور انسانیت کی ہدایت علم اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ منشا اور منبع اور سرچشمہ علم کہاں ہے تاکہ انسانیت اس سے سیراب ہوتی رہے، تاکہ انسانیت اس دروازے سے دور نہ ہو. پیغمبر اکرم چاہتے تھے، جس طرح قرآن مجید نے کہ خداوند متعال نے بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، بعض چیزیں سنت ہیں. واجب وہ ہیں کہ جس میں انسان کی اتنی مصلحت ہے کہ خدا راضی نہیں ہے وہ مصلحت فوت ہو جائے، جیسے روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس میں انسان کی اپنی مصلحت ہے. پیغمبر اکرم نے بھی اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا. چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت النبوت حبکم فرض فی القرآن انزلہ وکفا بعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ محبت اہل بیت یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، لازمی مضمون ہے. پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ انسانیت اہل بیت سے دور ہو، پیغمبر چاہتے تھے کہ انسانیت اس دروازے سے متمسک رہے. کیوں؟ جب تک اسی دروازے سے متمسک رہے گی تبھی ہدایت پائے گی. آپ کے جواب میں اگر ایک جملہ کہنا چاہوں کہ منشاء رسول یہ ہے کہ انسانیت ہدایت کے راستے پہ گامزن رہے، اور ہدایت کے راستے پہ گامزن رہنے کے لیے انہیں پیغمبر کے علم سے تمسک کرنا ہوگا. اور پیغمبر کے علم کا دروازہ فقط امیر المومنین نہیں ہے، اہل بیت علیہم السلام ہے، جس کی سب سے اعلیٰ مثال علی ابن ابی طالب ہے. اور عدل دلیل ہم اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں کہ کسی شے کے ممکن ہونے کی سب سے بہترین دلیل ہے کہ وہ شے تحقق پذیر ہو جائے. اب ہمارا مدعا یہ ہے کہ علی علم پیغمبر کے وارث ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہ ہو، ہم اس امکان پر خود وقوع کو دلیل قرار دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں ہی پیغمبر کے علم کا وارث ہوں. اور یہ کسی کو جرأت نہ ہوئی اور کسی کی زبان سے جملہ نہ نکل سکا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھودو. انی اعلم بطرق السماء منی بطرق الارض، آؤ علی سے پوچھو، علی آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے. علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں ہی پیغمبر کے بعد علم پیغمبر کا وارث ہوں، اور مجھے پیغمبر نے اپنا علم عطا کیا ہے، اور پیغمبر نے مجھے علم عطا کر کے پوری کائنات کو علی کے در کا محتاج قرار دیا. احتیاج الکل الیہ و استغناء عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. علی ابن ابی طالب نے یا ان کی اولاد نے کبھی کسی علمی مسئلے میں کائنات کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن پوری کائنات علمی مسائل کے حل میں علی اور اولاد علی کے دروازے پہ جھکتی ہوئی نظر آتی ہے. شاعر کہتے ہیں پوری کائنات کا علی کے در کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی سب کے امام. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو مقدمہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا یا کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کا، وہ اس کی طرف رغبت اور محبت بھی ہوتی ہے. اگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے اور حضرت علی کی ذات سے سچی محبت نہ ہو تو ظاہر ہے پھر رغبت ہی نہیں ہوگی کہ اس طرف جائیں اور علم لیں. مولا علی کی شخصیت اس لحاظ سے بھی معجزاتی ہے کہ دشمنی بھی کی گئی، لیکن جنہوں نے مولا علی کو چاہا انہوں نے ٹوٹ کے چاہا، گردنیں کٹا دیں، مال و دولت لٹا دیا، حالات زمانہ کا مقابلہ کیا، بادشاہوں کی آمریتیں دیکھیں، ان کے ظلم دیکھے، نسلوں کی نسلیں جو ہیں
وہ تہہ تہہ کی گئیں، لیکن مولا علی کی محبت سے امت مسلمہ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ علی کا نام ابھی بھی آتا ہے تو مسلم امہ جو ہے وہ محبت سے، فرط جذبات سے ابھی بھی اس کے دل جو ہے وہ کیف میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مقدمہ ہے جو اللہ نے مومنین کے دلوں میں فراہم کیا ہے محبت علی کا۔ دراصل محبت علی کا جو تصور ہے یا اعتقاد ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ فطرت ہے، آہا، واہ 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 واہ، یہ انسانیت کی مجبوری ہے۔ کیونکہ انسان کمال سے محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عروج سے، زیبائی سے محبت اور رکھتا اس میں جو میں نے وہ 3 چیزیں بیان کی تھی نا، تیسری چیز تھی امن الامہ۔ ہے۔ جی 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 یہ فساد اور امن 2 متضاد حقیقتیں ہیں۔ جی جی، فساد کا باعث اصل جہالت ہے، اور امن کے لیے اصل کردار جو ہے وہ علم کا ہے۔ واہ، تو خدائے ذوالجلال نے امن کی کائنات جو قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، مولا کائنات کو، تو اس علم کی روشنی میں رہا محبت ایک قلبی لگاؤ ہے، ایک اعتقادی اور نظریاتی لگاؤ ہے۔ یہاں محبت نہیں ہے، قرآن کریم نے مودت کا حکم دیا ہے۔ واہ 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 واہ، اور مودت کہتے ہیں، کئی ساری تعبیرات ہیں اس پر، تو بہت ساری ہماری گھنٹوں بھر مطلب ابحاث ہیں، لیکن میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ مچھلی اور پانی کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ مودت کا ہے۔ واہ واہ، مچھلی پانی میں رہے تو زندہ ہے، آہا، تو اگر پانی سے الگ ہو جائے تو وہی اس کی موت ہے۔ ہائے ہائے، تو امت کی زندگی علی کی محبت کے اندر ہے، مودت کے اندر ہے۔ واہ واہ، امت زندہ تب تک ہے جب علی من میں رہتے ہیں، ہائے ہائے، جب علی من سے نکل جائیں تو امت مر جاتی ہے۔ سبحان جن اللہ، قوموں کی غیرت اور حیا مر جائے وہ قومیں مر جایا کرتی ہیں۔ ہائے ہائے، علی حیا کا بھی امام ہے اور غیرت کا بھی امام ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کا بابا بڑا ڈاڈا ہے، ہائے ہائے، وہ خدا کی غیرت کا مظہر ہے۔ واہ 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 واہ، وہ خدا کی غیرت کا مظہر ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں جس نے خدا کی غیرت کو پیکر میں دیکھنا ہو وہ ابو طالب کو دیکھ لے، کیا بات، اور جس نے ابو طالب کی حمیت کو دیکھنا ہو تو میرے بیٹے علی کو دیکھ لے۔ ہائے ہائے، تو محبت کشاں کشاں ایسے نہیں، صرف یہ محاسن فطرت پر محبت نہیں ہے، کچھ ایسے احوال ہوتے ہیں، کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں۔ حضرت میثم میں تمار بھی تو محب تھے، ہائے ہائے ہائے، کیا جو بات، ایسا نقوش محبت چھوڑ گئے کیا بات کہ ہے، محبت رشک کرتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت صحیح تو یہ فرمایا، بات چیزیں میں جو عرض کر رہا ہوں یہ عقیدے اور مذہب سے متعلق ہی نہیں ہے، ہاں ہاں، یہ فطرت سے متعلق ہیں۔ جس نے فطرت میں رہنا ہے اس کی مجبوری ہے مودت علی، ہائے اور جس نے فطرت سے بیگانہ رہنا ہے، غیر فطری نظام فطرت میں، نظام حیات میں رہنا ہے، وہ علی سے دور رہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے جس کی خدا دعوت دیتا ہے۔ واہ واہ، یہ ایک اسپرچول میگنیٹ پاور ہے، ہائے ہائے ہائے، ایک ایسی روحانی قوت ہے جو ہر دل کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اور کھینچ لیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس عروج اور جس خوبصورتی میں جا کے ڈاکٹر صاحب نے مدحت علی بیان کی کہ کمال سے محبت ہے علی سے محبت، اور امت کی زندگی ہے علی سے محبت۔ اب اس کے بعد تو بس پھر منقبت کی گنجائش رہتی ہے، اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہ ہو تو بھائی کوئی بڑی خوبصورتی، ان الفاظ کے بعد تو منقبت بنتی ہے۔ بسم اللہ۔ نہ مسلم ہے نہ مومن ہے، نہ مسلم ہے نہ مومن ہے، حیوان ہے وہ انسان نہیں، حیوان ہے وہ انسان نہیں۔ جن لوگوں کو حسنین و علی، جن لوگوں کو حسنین و علی اور زہرا کی پہچان نہیں، جن لوگوں کو حسنین و علی، جس سے راضی ہے مولا علی، جس سے راضی ہے مولا علی، اس سے راضی ہے میرے نبی، اس سے راضی ہے میرے نبی، جن پر ناراض ہیں یہ دونوں، جن پر ناراض ہیں یہ دونوں، پر راضی رحمان نہیں، پر راضی رحمان نہیں، جن
مرتے ہیں وہ چڑھ سولی پہ مرتے ہیں، بتلایا ہمیں یہ میثم نے، بتلایا ہمیں یہ میثم نے، یہ عشق علی آسان نہیں، یہ عشق علی آسان نہیں، جن لوگوں کو حسنین و علی اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور آل نبی سے لڑتے ہیں، اور آل نبی سے لڑتے ہیں، اور آگ قرآن کے چومتے ہیں، اور آگ قرآن کے چومتے ہیں، کیا حسن و حسین قرآن نہیں، کیا حسن و حسین قرآن نہیں، جن لوگوں کو حسنین و علی، جن لوگوں کو حسنین و علی اور زہرا کی پہچان نہیں، اور زہرا کی پہچان نہیں، کیوں ہے دے سے چڑ کھاتا ہے، کیوں ہے دے سے چڑ کھاتا ہے، اوروں کے گیت سناتا ہے، من کن تو مولا حیدر کا، من کن تو مولا حیدر کا، کیا یاد تجھے فرمان نہیں، من کن تو مولا حیدر کا، من کن تو مولا حیدر کا، کیا یاد تجھے فرمان نہیں، جن لوگوں کو حسنین و علی۔ جزاک اللہ۔ پہلے جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب اور پھر ڈاکٹر صاحب نے مدحت علی کی، ہم جیسے انسان جو کچھ کر سکتے ہیں، جو جس طرح کی معرفت اس کو دیکھیں تو پیک کر دی، اور پھر ڈاکٹر صداقت علی قبلہ نے جو بیان کیا، کیا منظوم انداز میں وہی میثم کا ذکر، وہی من کن تو مولا، کیا خوبصورت بیان کیا۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب وقفے پہ جانے 1-2 منٹ ہیں، ہم کیونکہ اس حدیث کے اور مولا کائنات کے علم کے مختلف پہلو بیان کر رہے ہیں، اس میں منشا جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، کہ یہ امت کی اصلاح ہے، کہ امت دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، علی اور سرور کائنات کی تو فضیلت ہے ہی۔ ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال تھا کہ محبت علی کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم ان کے علم سے بھی قریب ہو سکیں، یعنی اگر صرف محبت ہو اور اگر علم سے قریب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر محبت میں کہیں پرابلم ہے، محبت میں فرق ہے، کیونکہ محبت ہوگی تو پھر علم تو آنا چاہیے۔ جی میرے خیال میں محبت کی دلیل ہی اطاعت اور پیروی ہے۔ واہ واہ۔ یعنی اگر ہم چاہیں کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کی پیروی کرو۔ اگر پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کی محبت کو فرض قرار دیا ہے اور انسانیت کو اس نقطے پہ جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اسی وجہ سے کہ لوگ علی کی پیروی کریں، لوگ علی کے کردار کو اپنائیں، وَإِلَّا محبت من حیث المحبت تو کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ہم علی سے محبت کریں۔ علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کیونکہ علی لائق محبت ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا جتنے بھی معیار ہائے فضیلت ہیں ان کو دیکھیں تو علی سب میں اوج پہ نظر آتے ہیں، علم کو دیکھیں تب علی کمال پہ نظر آتے ہیں، عبادت کو دیکھیں علی کمال پہ نظر آتے ہیں، شجاعت کو دیکھیں کون ہے جو علی کا ثانی بن سکتا ہے، سخاوت کو دیکھیں کون ہے جو علی کی ہمسری کر سکتا ہے، سارے کمالات کا مجموعہ علی ابن ابی طالب ہے، اور تبھی پیغمبر اکرم نے انہیں قرآن کا ہم عدل قرار دیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ قرآن کے ساتھ ساتھ نہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے،
نہ فقط اہل بیت کافی ہیں، پیغمبر اکرم نے جو نسخہ دیا ہے وہ دونوں پر مشتمل ہے، قرآن اور اہل بیت۔ پیغمبر کے اس نسخے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح قرآن کے بارے میں یہ فقط کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، بلکہ قرآن قیامت کے دن خود گلا ہوگا پیغمبر اکرم کو، اپنی امت کے خلاف یہ دعویٰ دائر کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کا دامن اور اسی چھوڑ طرح دیا تھا۔ آپ نے اسی فرمایا طرح محبت اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد تو پھر اور بھی پہلو ہیں ان پر بالکل ایسے ان پر گفتگو کریں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب۔ جی جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب اور جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا کائنات کے ایام ہیں۔ آغا صاحب تھوڑا سا ذکر یہ بھی ہو جائے کہ یہ جو وقت ہے یہ خانوادہ اہل بیت علیہ السلام رسول کے خاندان کے لیے بہت ہی کڑا اور مشکل وقت ہے کہ ایک دن پہلے فجر کے وقت رسول اللہ کی زبان سے اگر ہم کہیں تو ہمارا کہنا بھی درست ہے، لیکن خود رسول اللہ فرمائے کہ اے علی تجھے دنیا کا شقی ترین شخص ضرب لگائے گا، تو دنیا کے ملعون ترین شقی ترین شخص کی ضرب سے مولا کائنات اس وقت مجروح ہیں۔ اور یہ جو 2-3 دن ہیں آغا صاحب، یہ ایک تو جیسے عرض کیا کہ خانوادہ اہل بیت کے لیے، خاندان رسالت کے لیے بہت کڑا وقت ہے، لیکن یہ 3 دن تاریخ نے بڑے اہم بھی رکھے ہیں اور بڑا محفوظ کر کے انہیں رکھا ہے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو بہت سی نصیحتیں کرتے ہیں، امت مسلمہ کو بہت سی نصیحتیں کرتے ہیں، اور اس میں ایک کا ذکر کر کے پھر آپ جو بھی فرمائیں کہ مولا علی کو دیکھیے، ان سے سبق ہمیں حاصل کرنا ہے کہ اپنے قاتل کو جب ہاتھ بندھا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پہ سختی نہ کرو، اور پھر پوچھتے ہیں جو شربت ان کے لیے لایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں اس کو دیا ہے کہ نہیں، اور ظاہر ہے حالات ایسے تھے اس کو کہاں دینا تھا، اس کو پلاتے ہیں۔ تو آغا صاحب جو قاتل سے یہ سلوک کرے حقوق کے لیے، اس امت مسلمہ کو تو ایک ایک حق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ بات، اور دوسرا ان 2-3 دن میں میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کے ساتھ ساتھ ان ایام کا ذکر بھی ضرور ہو جائے۔ جی یقیناً یہ ایام فقط خانوادہ اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی دکھ کے ایام ہیں کہ پیغمبر کے بعد جو اس کائنات میں علم کے اعتبار سے اور تمام تر انسانی صفات کے اعتبار سے جو افضل ترین ذات ہیں، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، فیصلے کرنے کے اعتبار سے، کون سا میدان ایسا ہے کہ جس میں علی کی کوئی ہمسری کرتا ہوا نظر آئے؟ وہ ذات کہ جس نے انسانیت کو حقیقی حکومت کا بھی درس دیا اور بتایا کہ اس اقتدار کی حقیقت کیا ہے، اور اگر علی نے اس اقتدار کو قبول کیا ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہے۔ وہ امیر المومنین کہ جن کی نظروں میں یہ دنیا اتنی حقیر ہے، کبھی اسے اپنے جوتے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے، فرماتے ہیں اس حکومت کی قدر و قیمت علی کی نظر میں اس سے بھی کم تر ہے۔ کبھی فرماتے ہیں بکری کی ناک میں موجود پانی سے بھی پست تر سمجھتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو قبول کر رہا ہوں تو امیر المومنین نے وہاں پر اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر میرے اوپر حجت تمام نہ ہو چکی ہوتی، اگر میرے در پر اتنا ہجوم نہ ہوتا کہ امت آ گئی تھی، یا علی آپ ہی اس کے آل ہیں، آپ اس کو سنبھالیں، فرماتے اتنا ہجوم تھا میرے دروازے پر کہ مجھے خوف آ رہا کہ میرے حسن اور حسین اس ہجوم کے پاؤں تلے کچلے چلے جائیں۔ اگر میرے یار و انصار موجود نہ ہوتے، اب خدا کی بارگاہ میں میرے پاس کوئی حجت نہیں تھی، لوگ کہتے ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، یا علی آپ آئیں۔ اور پھر اور فرمایا اور اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہیں رہیں گے، لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، تو علی
خلافت کے اونٹ کی رسی کو اس کی پشت پہ ڈال دیتا اور کہتا جا جس دروازے پہ بیٹھنا ہے بیٹھ جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج علی اس خلافت کو قبول کر رہا ہے اور اس ظاہری اقتدار کو قبول کر رہا ہے، فرماتے ہیں اس کا ایک ہی راز ہے، وہ یہ ہے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچ سکے۔ بے شک۔ اگر علی کی حکومت میں کسی غیر مسلم خاتون کے پاؤں سے ایک پازیب چھن جائے، علی کہتے ہیں اگر اس کے غم و غصہ میں کوئی مسلمان مر جائے تو اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ علی قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، جس علی کا ایک ہی قصور تھا کہ ان میں شدت عدالت پائی جاتی تھی، اللہ سگے بھائی کو بھی اس کے حق سے زیادہ دینے پہ تیار نہ تھے۔ بے شک۔ اگر کچھ لوگ آئے جو علی سے کوئی امیدیں لے کے آئے تھے، علی نے جب ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہی تو علی نے کہا، علی نے وہ چراغ بجھا دیا، گل کر دیا جو بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا۔ وہ علی جو اس بات پہ بھی راضی نہیں ہے کہ اپنی ذاتی گفتگو کے لیے بیت المال سے جلائے گئے چراغ سے استفادہ کریں، اللہ وہ علی ہے۔ اس علی کو کائنات نے کتنا سمجھا ہے، وہ علی کتنی بڑی مظلومیت کے شکار تھے، خود فرماتے تھے انہا ہنا لعلما جمع، یہاں پر علم کا ذخیرہ ہے، ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، علی سے علم و حکمت کے چشمے نکلتے ہیں اور علی علم کی ان بلندیوں پہ فائز ہیں، تمہاری فکر کا بلند پرواز پرندہ اگر چاہے کہ علی کے علم تک پہنچ سکے، لا یرقى الی الطیر، تمہاری فکر کا بلند پرواز پرندہ پرواز کرتے کرتے تھک کے گر تو سکتا ہے لیکن علی کے علم کے نقطہ آغاز تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، ایک اور پہلو جو میں سوچتا ہوں اس پر آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ مولا علی کو ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو کئی ایسے علوم ہیں جن کے مولا علی بانی ہیں یا موجد ہیں، وہ پہلے تھے ہی نہیں۔ اب ویسے تو شہر علم کا دروازہ ہیں تو تمام علوم ادھر ہی سے نکلنے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید کچھ علوم ایسے تھے جو ہدایت انسانی کے لیے بہت ضروری تھے اور وہ نہیں تھے یا ان کو ایک نئی جہت دینی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک پروگرام کے لیے ہم نے ریسرچ کی تھی تو اس وقت ہم نے کم از کم 13 علوم منتخب کیے جو یا تو علی علیہ السلام ان کے موجد تھے یا ان کو نئی جہت دی، جس میں علم تفسیر، علم حدیث، علم عرفان، علم الادب، صرف و نحو کا، اس کے بعد ہندسہ میں ریاضی میں آپ نے کئی بڑی اختراعات کی، علم قضاوت، تو اس علم کلام بھی مولا علی کے، یہ 7 تو میں نے ابھی گن دیے، تو ہم نے اس وقت 13 پر ریسرچ کی تھی۔ تو ان علوم کی طرف تو پھر جو مسلمان ہیں ان کو بہت رغبت ہونی چاہیے، اور وہ بہت سارے ان میں سے علوم ایسے ہیں کہ جو دنیا کی ترقی کے لیے، سوشل سائنسز کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سب اصل میں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک، قیامت تک جہاں تک حیات کو ضرورت میسر رہے گی اسلام اس کی رہنمائی کرے گا، بالکل، خواہ وہ سیاسی علوم ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، نظامت کے اعتبار سے ہوں، اخلاق کے اعتبار سے ہوں، جتنی بھی کائنات کے اندر علم کا پھیلاؤ ہے، تمام علوم کا مبدأ علم الوہی نظام میں قرآن ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں جو علم کا درجہ تو رکھتا اور اس قرآن میں نہ ہو، بے شک، اور قرآن سارا علی کے ساتھ ہے، واہ واہ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، یہ جو علوم کی ڈویژن ہے نا، ایک تقسیم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک تو ہے جس بھی علم کی ہم تعریف کرتے ہیں، مثلا علم النحو ہے، یہ کلمہ الکلام کو مرکب کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو مولا کائنات نے سنتے دیکھا، بولتے دیکھا، وہ اعراب کی غلطیاں کر رہے تھے، جس میں عربی تکلم کی جو فصاحت ہے وہ متاثر ہو رہی تھی، تو آپ نے ابو الاسود دوالی سے کہا بھائی اس کو ایسے ایسے کرو، اسم فعل حرف میں تقسیم کر کے آگے چلو۔ یہ وہ بنیادیں ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، مثلا آپ اپنے مشہور ترین تاریخی جو سائنسدان ہیں آپ ان کو پڑھیں نا، تو ان کے علم کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی ذات والا سے۔ کوئی شک نہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ امت جو ہے یہ محسن کش ہے. ہائے ہائے. یہ میرے جملے پر غور کرنا. یہ میں آپ کے بالکل آپ کی تائید میں صرف ایک جملے کی اجازت دیجیے کہ جو مسلمانوں میں یہ سائنسی ذوق پیدا ہوا اور شعور پیدا ہوا اور پھر بہت ساری ایجادات مسلمانوں نے اور بہت سارے لاء مسلمانوں نے دریافت کیے, یہ جو امام زین العابدین نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحیفہ کاملہ کی صورت میں جو موجودہ دعائیں کی, اور پھر آگے وہ مدرسے کی صورت میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق, انہی کے شاگردوں سے مسلم دنیا میں مادی دنیا میں غور و فکر کا ذوق پیدا ہوا اور مانوی جو باطنی علوم ہے ان کا ہوا, تو یہ جاتا تو وہیں پر ہے سلسلہ. وہ یہ جو فتویٰ باز لوگ ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں, یہ زر خرید ہوتے ہیں, سلطنتوں کے یہ چٹے بٹے ہوتے ہیں, اور جو چیزیں اپنے مزاج کے خلاف سمجھتے ہیں اسے شریعت کے خلاف کہہ دیتے ہیں. یہ مولویوں کی زد میں رہے ہیں ہمارے سائنسدان. اچھا, ان علوم کے جو ہم مبدا کی طرف جاتے ہیں نا, مولا کائنات کی طرف, ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے اور علوم و فنون کے دریا بہا رہے تھے, اسرار کائنات پر گفتگو تھی. کبھی زمین کی تہوں میں اتر کر وہ خزائن کی نشاندہی کر رہے ہیں, کبھی خلائے کائنات کے نظائر بیان کر کے وہ بنیادیں فراہم کر رہے ہیں, کبھی ما بعد طبیعیات کے علوم پر گفتگو ہو رہی ہے. تو 3-4 شخص اٹھے کہنے لگے, علی اتنا علم تو کائنات میں نہیں ہے جمع کیا جائے, تو یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اب یہ ذوق کی بات عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہاں سے لیا؟ یہ جو کچھ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں یہ تو میرے علم کے قطرے کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. دراصل مجھے یہ جو شوق ملا یا یہ جو نعمت ملی اس کا ایک خاص باعث بھی ہے. ویسے تو عمر بھر میں نے زبان رسالت سے سب کچھ سیکھا ہے. جو کچھ ایسی علوم ہیں جو کائناتی ہیں, یونیورسل ہیں, اس کا ایک پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم غسل دے رہے تھے آخری, تو آپ کے وجود اقدس سے میں مندیل, یہ جس کو ٹاول کہتے ہیں, اس سے وہ صاف کر رہا تھا پانی کے قطرے. کچھ قطرے چشمان رحمت کی پلکوں پر بھی اٹکے ہوئے تھے. تو میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ یہاں بھی تولیہ رکھو. یہ وہ آنکھیں ہیں جن کی بابت قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, سبحان اللہ, جو حسن الوہیت کو تکتے ہوئے نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہیں اور نہ ہی جھپکی ہیں. تو میں نے کہا ان پلکوں نے وہ نظارہ کیا, یہاں بھی تولیہ رکھوں. میری غیرت نے برداشت نہ کیا. میں نے اپنے ہونٹ ان پلکوں کے قریب لے جا کر اس قطرہ آب کو جو پلک نبوت پر لگا ہوا تھا, چشمان رحمت کی پلک پر, وہ میں نے چوسا. بس چوسنا ہی تھا, وہ پلکا وہ قطرہ میرے اندر گیا, کائنات کے اسرار کھل گئے. تو جس نبی کی وجود سے لگنے والے اتفاقی پانی کے قطرے میں یہ علم ہے, اگر وہ علم وہ نبی آدھی صدی تک پڑھاتا رہے علی کو, تو انہوں نے کہا نا کہ 1000 باب علم کے لیے مولا علی نے, اور اس سے میں نے پھر آگے ہزار باب کھولے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اصل میں ہوا یہ ہے, جی میں معذرت سے قبلہ سے بھی اور آپ سے بھی, ہمارے ہاں اب یہ کہاوت اور کہانت رہ گئی رسم ازاں جوش بلالی نہ رہا. ہوا یہ ہے کہ آج ہم ہر مکتبہ فکر دعویٰ کرتے ہیں محبت علی کا, اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کی تائید میں باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے قرآن کریم کی ایک حکمت یاد آ گئی ہے. اسے میرا شکوہ سمجھیں اہل علم یا میری محبت سمجھیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین اور یہود و نصارہ نے مطالبہ کیا کہ سوال کیا کہ آپ کس دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو جناب نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم کی دی. تو انہوں نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہمارا اور آپ کا, ہم بھی ابراہیمی ہیں. کفار مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم کے گھر بت بنتے تھے, وہ تو ہمارے ہیں. اور یہود نے اپنی توجیہ کی, نصارہ کی اپنی توجیہ کی. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جس ملت کا تو کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اس پر یہ خود کو پیش کر رہے ہیں, اب اس کی پرکھ کیسے ہو؟ فرمایا میرے حبیب ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, ان کے رویوں میں دیکھو ابراہیم نظر آتے ہیں تو یہ ابراہیمی ہیں.
اگر رویوں میں ابراہیم نظر نہیں آتے تو یہ جھوٹے ہیں. ہائے 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 بے شک. ہم محبت علی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جی جی اگر ہمارے رویوں میں علی نظر آتے ہیں تو محبت سچی ہے، جی. ورنہ ہم فراڈ کر رہے ہیں، علی سے بھی فراڈ تو کر رہے ہیں، امت سے بھی فراڈ جو کر امت مسلمہ کے اس وقت حالات ہیں رہے ہیں. ایسے یہ تو صاف نظر آ ہم رہا آگے ہے. نا، یہ جس دن ہم نے جس دن ہمارے کرداروں میں علی آ گئے جی جی تو اس دن امت بھی بن جائے گی اور عروج بھی حاصل ہوگا. کوئی علم ایسا نہیں ہے جی جی جس کے موجد اہل ایمان نہ ہو. بہت بہت زبردست جواب. اور جب ایک خیبری روح ہمارے اندر ہو تو کیا مجال کے مسلمانوں پر اس طرح جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہو سکے. یہ ہمیں اپنے رویوں پہ ضرور غور کرنا یہ چاہیے. بڑی اچھی آپ بات کریں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہے میرا مرتضیٰ بابل میں نبی ہے میرا مرتضیٰ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ نے وسیع و اخی ہے کہا، مصطفیٰ نے وسیع و اخی ہے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. بابل میں نبی پر ہے حیدر کھڑا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. شان عثمان بھی ہے وراء الورا، شان عثمان بھی ہے وراء الورا، پر یہ حق ہے جو میں نے کہا برملا کف میں زہرا کے آئے اگر مرتضیٰ، کف میں زہرا کے آئے اگر مرتضیٰ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. کف میں زہرا کے آئے اگر مرتضیٰ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. جاری 17 دنوں تک رہی ایک جنگ، جاری 17 دنوں تک رہی ایک جنگ، ہر کسی نے دکھایا وہاں اپنا رنگ. آخری دن جو پرچم علی کو ملا، آخری دن جو پرچم علی کو ملا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. آخری دن جو پرچم علی کو ملا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. بابا مرتضیٰ زوج بنت اسد، بابا مرتضیٰ زوج بنت اسد، جن کے گھر میں رہا دی از کا ابد، گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا، گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. تم سیاست کے نعرے لگاتے رہے، تم سیاست کے نعرے لگاتے رہے، ہم بھی نعرہ علی کا سناتے رہے. ہر طرف یا علی گونج اٹھا، ہر طرف یا علی گونج اٹھا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. بابل میں نبی ہے میرا مرتضیٰ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ذوق کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ اور جن میں کہوں گا معارف کے ساتھ
یہ کتنا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں ہمارے علی برادران، وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ اور آغا صاحب یہ علی کا نام بھی ایسا ہے کہ یہ لے کے تو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ علی کے نام میں بھی کچھ ایسی تاثیر ہے کہ ہمیں پھر وہ دینی معارف کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی ہم ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وقفے سے قبل کر رہے تھے کہ خود قرآن نے کہا کہ ابراہیمی وہ ہوں گے جن کے رویوں میں ابراہیمی تعلیمات جھلکتی ہوں گی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علوی وہ ہوں گے، مولا علی کے ماننے والے وہ ہوں گے کہ جو مولا علی کے علوم اور مولا علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوں۔ لیکن پہلا مقدمہ تو قبلہ محبت ہی ہے نا۔ اگر محبت مودت جس کی ڈیمانڈ بھی ہم سے وہ نہ ہو تو پھر علم کا حصول بھی ظاہر ہے اس ذوق و شوق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یقیناً پیغمبر اکرم نے اہل بیت کی محبت کو جو فرض اور لازم قرار دیا، اس کا یہی راز ہے کہ انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ انسانیت اسی دروازے کے ساتھ متمسک رہیں اور اپنی ہدایت کے نسخے حاصل کرتے رہیں۔ تبھی امیر المومنین میں فرماتے بنا یستعطل خدا و یستجل العما، ہم اہل بیت ہی کے ذریعے ہدایت ملتی ہے اور ہمارے ذریعے ہی اندھا پن ختم ہوتا ہے۔ بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، اگر کائنات میں اللہ کی معرفت ہے تو اس کا وسیلہ بھی ہم اہل بیت ہیں، اور اگر کائنات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو کائنات کو عبادت کا سلیقہ بھی ہم اہل بیت نے سکھایا ہے۔ کون ہے جو علی اور اولاد علی جیسی عبادت کر سکے؟ یہ علی ہی کی معرفت کا مقام ہے کہ ہم نے جس سے سبق سیکھنے۔ جب کسی نے سوال کیا یا علی عرفت اللہ بمحمد ام عرفت محمدا باللہ، مصطفیٰ جو کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے، یا علی کیا آپ نے اپنے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا ہے؟ مقام معرفت علی دیکھیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ اپنی عقل کے ذریعے خدا کو پہچانوں، میں نے چاہا اپنی نفس کے ذریعے خدا کو پہچانوں، میں نے چاہا انبیاء اور رسل کے ذریعے خدا کو پہچانوں، میں نے چاہا عقل کے ذریعے پہچانوں، پھر خیال آیا یہ عقل بھی تو خدا نے عطا کی ہے۔ میں نے چاہا نفس کے ذریعے خدا کو پہچانوں، پھر خیال آیا نفس بھی تو خدا ہی کی عطا ہے۔ میں نے چاہا انبیاء اور رسل کے ذریعے خدا کو پہچانوں، پھر خیال آیا انبیاء کو مبعوث کرنے والی ذات بھی خود خدا کی ذات ہے۔ عرفت اللہ باللہ، یہ علی کو زیب دیتا ہے جملہ کہ علی ہی کہہ سکتے ہیں کہ علی نے اگر خدا کو پہچانا ہے تو خود خدا کے ذریعے پہچانا ہے۔ اور علی کے پوتے بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا انت ما ادرے ما انت، اے خدا اگر تو نہ ہوتا تو مجھے پہچان ہی نہ ہوتی تو کون ہے۔ اس علی کا مقام معرفت ہے جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے میں نے کبھی خدا کی ذات میں توحید میں شک نہیں کیا۔ لو کشف الغطاء مزدد، تو یقینا اگر علی اور خدا کے درمیان حائل سارے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ علی اس معرفت پہ موجود ہے۔ اس علی کی بارگاہ میں آ کر ہمیں معرفت خدا کا درس بھی لینا ہے، وہاں سے خدا کی توحید کا درس بھی لینا ہے، وہاں سے ہمیں اللہ کی عبادت کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے۔ اور ہمارے پاس امیر المومنین کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کا مجموعہ نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے۔ امت مسلمہ اس سے کتنا استفادہ کرتی ہے، غیر مسلم شاید ہم سے زیادہ اس کی معرفت رکھتے ہوں، لیکن ہمیں اس کلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جس کے مقدمے میں علامہ مفتی جعفر حسین کا یہ خوبصورت ایک پیرا میں ناظرین کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فرماتے نہج البلاغہ علوم و معارف کا وہ گراں بہا سرمایہ ہے جس کی اہمیت و عظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے اور ہر عہد کے علماء و ادباء نے اس کی بلند پائیگی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ صرف ایک ادبی شاہکار نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا الہی صحیفہ، حکمت و اخلاق کا سرچشمہ اور معارف ایمان و حقائق کے تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے جس کے گوہر آبدار علم و ادب کے دامن کو زرنگار بنائے ہوئے ہیں اور اپنی چمک دمک سے جوہر شناسوں کو محو حیرت کیے ہوئے ہیں۔ جملہ سنیے، فرماتے افصح العرب کی آغوش میں پلنے والے اور آب وحی میں دھلی ہوئی زبان چوس کر پروان چڑھنے والے نے بلاغت کلام کے وہ جوہر دکھائے کہ ہر سمت سے فوق کلام المخلوق
و تحت کلام الخالق کی صدائیں بلند ہونے سبحان لگیں اللہ، کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے ہے، لیکن پوری کائنات کے کلام سے افضل اور برتر کلام علی ابن ابی طالب کا کلام۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا اسی حدیث کے ذیل میں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور یہ سوال کرتے میں تھوڑا ڈر بھی رہا ہوں کہ کوئی اتنی بحث وسیع نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مختصر جواب دیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام ظاہری اور باطنی علوم کا منبع اہل بیت ہیں، رسول پاک ہیں اور پھر ان کے ذریعے اہل بیت ہیں، تو اس جملے سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے کہ ظاہری علوم اور پھر خاص طور پر جب باطنی علوم کی بات ہوتی ہے، اور پھر مولا علی کا نام باطنی علوم سے زیادہ بہت زیادہ منسلک نظر آتا ہے، مختصر سے ہمیں ذرا پہچان بتا دیں اس کی۔ اصل میں جو ظاہری علوم ہیں وہ کال سے متعلق ہیں، جو باطنی علوم ہیں وہ حال سے متعلق ہیں، ٹھیک؟ ویسے مولا کائنات کے تشخص کو، پیکر کو اور ان کی عادات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں جلال و جمال خداوندی کا مد و جزر نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، ہو ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح، نہ کبھی تو وہ میسم حق و تیمار کی، باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کبھی تو میسم تیمار کی کھجوریں بیچتے نظر آتے ہیں، ہائے 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 وقت کا خلیفہ بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو، ہائے ہائے، اور عظمت جہاں سلام کر کے گزرتی ہوں، وہ کھجوریں بیچتا ہے بازار میں بیٹھ کر۔ ہائے ہائے، اور دیکھنے میں یہ ہے کہ جس وقت معاویہ نے پوچھا نا کسی سے کہ علی کے بابت مجھے بیان کرو، تو اس نے کہا علی سادگی کی اس انتہا پر ہے جس سے آگے سادگی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنے میں وہ ہم جیسا ہے، بالکل لیکن عظمت میں وہ آسمانوں سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ خوبصورت جملہ تھا، تو خوبصورت جملہ۔ مجھے ان بیٹوں کی اس نعت سے نا ایک ذوق والا جملہ یاد آیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا۔ حضور کے وصال کے بعد لوگوں نے شکایت کی کہ ام المؤمنین ہماری مجالس جو ہیں بے رونق ہو گئی ہیں، ہائے، بیٹھتے تو ہیں ہم ذکر فکر میں، لیکن لذت ذکر نہیں ہے، ہاں ہاں، لذت ذوق نہیں ہے، وہ چاشنی نہیں ہے، وہ جو سرکار کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو جناب نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت بخشو، واہ واہ واہ، تو وہ رنگ لگ جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ کے جو سوال کی بات ہے نا، علم جو میں تھوڑا سا سمجھوں وہ حال اور کال سے، لیکن وضاحت میں آپ ہی آگے کریں گے کرتا ہوں۔ کہ ظاہری علوم ہمارے میں عرض عقل میں کرتا ہوں، اضافہ میں کرتے عرض ہیں کرتا اور ہوں۔ باطنی ہمارے مولانا کردار روم نے میں۔ اس کی ایک تقسیم کی ہے، جی جی بڑی فلسفیانہ بھی ہے اور مدبرانہ بھی ہے اور سادی بھی ہے۔ جی جی، وہ کہتے ہیں علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر، ہائے ہائے کہ ببد بے شیر و مسکا، کہ ببد بے پیر و پیر۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں، کہا علم ظاہر دودھ ہے ہوں اور علم باطن مکھن ہے، بغیر دودھ کے مکھن نہیں آتا اور بغیر علی کے ولایت بھی نہیں ملتی۔ واہ 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 واہ، یہ ولایت کا علم ہے، یہ عرفان کا علم ہے، ذات حق کی معرفت ہے۔ بے شک، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، اور ان سے پوچھا کسی نے دوران مجلس کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ ظاہر نبی کے اوپر کوئی عالم ہوتا ہی نہیں اس زمانے میں، کہا جی کوئی نہیں۔ بالکل تو اللہ نے ان کو حضرت خضر کا منظرنامہ بیان کیا، صحیح بات، وہ پورے قرآن پاک کے اندر اس کا منظرنامہ موجود ہے۔ وہ علم باطن تھا جس حوالے سے حضرت خضر جو ہے وہ کردار دیتے گئے، بالکل، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گرفت کرتے گئے وہ علم ظاہر تھا۔ بالکل صحیح، اب چونکہ وہ تینوں وہ چیزیں، اب وقت نہیں کہ میں ان کو تفصیل وار بیان کروں، آیات ہے نا جی، جی جی جی، فَإِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعْ مَعِيَ صَبْرًا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا، رکے گا نہیں موسیٰ، تو بول پڑے گا، تو صاحب شریعت ہے، علم ظاہر کا حوالہ ہے اور میں علم باطن کا حوالہ ہوں۔ واہ واہ، لیکن یہ ایک لطائف ہیں انسان کے اندر جو قدرت کے فیضان سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر نبوت کے راستے سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، وہ عرفان ہے، وہ احوال کا علم ہے جس کے لیے لفظ بنے ہی نہیں ہیں، واہ واہ، جن کی حرمت کو بیان کرنے کے ہائے لیے واہ، محض اندازے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا اندازہ آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ بر صغیر کے دیکھ لیں، سب کانٹیننٹل یا اس کے علاوہ کائنات میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی تصوف کی جلوہ سمانیاں ہیں، صفائے قلب والے ہیں، جی جی، پوری ملت اسلامیہ کے تصوف کے ماہرین نے کہا کہ یہ جو علم باطن ہے یہ علی کے خزانے سے ملتا ہے۔ واہ، ہم ایک بریک پہ جانا ہے، جملہ مکمل ہو گیا لیکن تھوڑی سی بات کریں گے وقت کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
जी वेलकम बैक नाजरीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जी आबी साहब। जी मौला कायनात के उलूम के हवाले से गुफ्तगू, और ये दिन वो हैं कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ज़रब लग चुकी है शकी तरीन शख्स इब्न मुलजिम के हाथों, और आप बिस्तर शहादत पर हैं, और फिर कल की सहर वो होगी कि जिसमें आप इस अजीम हस्ती की शहादत हुई, उम्मत से जुदाई हुई। आज का प्रोग्राम उनके उलूम पर है। डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, मैंने एक बड़ा गहरा सवाल किया था कि जो कई प्रोग्राम या कई किताबों का मुतकाज़ी है, लेकिन बड़ा जो है एक क्रिस्प जवाब दे रहे हैं कि उलूम ज़ाहिरी तो आपने बताया वो उलूम के जो हम हासिल करते हैं, अपनी अक्ल को बढ़ाते हैं, जो हमसे तकाजा करता है इस्लाम, और उलूम बातनी जो इरफान है, जो खुदा की ज़ात का, और फिर अपने आप को उसके मुताबिक पाकीज़ा और दुरुस्त करना जी है। ऐसा ही है। ये लताइफ पैदा किए जाते हैं क़ल्ब व रूह के अंदर। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म की एक निशानदेही फरमाई है, इत्तक़ू मिन फ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। लोगों, मोमिन की फ़िरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देख लेता है मामलात क्या है। मौला कायनात का तक़द्दुस बयान हो रहा है। अब उनकी एक फ़िरासत का मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा, तो लगाया उसकी माँ ने। तो ज़ाहिरी जो एतबारात थे वो कवायद मुकम्मल किए कि उसको रजम की सज़ा हो गई। अब वो कराहता जा रहा है, चीखता जा रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वगैरह वगैरह। मौला कायनात घर से निकले तो उसको कराहते देखा, रहम आ गया। कहा मामला क्या है? कहा जी ये मुझ पर इल्ज़ाम में झूठ है, फलां फलां। जनाब ने बुलाया, कहा कि अभी सज़ा मौकूफ़ कर दी जाए, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता। उस बीवी को भी बुलाया। अब उनको माँ बेटे के तसव्वुर में पेश नहीं किया, उसको भी फरीक बनाया, उसको भी फरीक बनाया। अदालत ऐसे ही होती है ना जी, बिल्कुल, वो रिश्तों से बालातर होती है। बिल्कुल। तो उसने कहा कि मामला क्या है? उसने कहा जी मैं आया हूँ अपने घर मिलने के लिए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो मेरे साथ ये इन्होंने मामला कर दिया है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया है, हालांकि ये मेरी माँ है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो जनाब ने, चूँकि बसीरत थी ना जी, जनाब ने कहा आप पर इल्ज़ाम है ना, चलो ऐसा करो कि इस औरत के साथ इस बंदे का निकाह कर दो। तो वो औरत चीखी, ये कैसी शरीयत है कि माँ बेटे का निकाह? और जनाब ने फरमाया माँ बेटा निकाह नहीं कर सकते तो ये काम भी नहीं कर सकते। अब सच बता, मैं तो जानता हूँ मामला क्या है। तो उसने कहा हुआ ये था कि जिस वक्त ये पैदा हुआ इसका बाप फौत हो गया, मैं उसको इसके रिश्तेदारों में छोड़ आई, वो साहिब जायदाद था इसका बाप, तो मेरे भाई बेईमान हो गए। उन्होंने कहा कि ये उधर पलता रहे, उसको छोड़ दो। तो जिस वक्त ये वापस आया ना बड़ा होकर, तो इसने आकर, मैं ममता थी, ये मेरा बेटा था, इसने मुझे मतलब उस जायदाद का ये वारिस बना। तो मेरे भाइयों ने देखा कि ये तो हमारे साथ ये तो ऐसा मामला है, हमारा तो मार्जिन ख़त्म हो गया है, जायदाद बड़ी थी। मेरे भाइयों ने मुझे उकसाया कि इस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाओ कि ये मार दिया जाए और जायदाद पर हम काबिज हो जाएंगे। तो ये वो मोमिनाना बसीरत है। इत्तक़ू में ये आम मोमिन की बसीरत का तकद्दुस है, और जो कुल्ले ईमान हो, हाय हाय वाह वाह वाह, उसको हम कहाँ से शुरू करें, उनके बातनी उलूम के तकद्दुस को, और कहाँ पर जाकर ख़त्म करें। तो इस वास्ते जी फरमाइए। आखिरी हमारे चंद मिनट्स हैं दोनों उलमा इकराम से पूरे प्रोग्राम की समरी या खुलासा। आप दोनों उलमा इकराम ने कहा, ख़ास तौर पर डॉक्टर सदाकत अली फरीदी ने, कि हमें नज़र भी आना चाहिए कि हम मौला अली ऐसी अजीम इल्मी शख्सियत के मानने वाले हैं जो बाब मदीनतुल इल्म है। आप दोनों उलमा इकराम से, जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब, जो इस्लामी दुनिया की हम बहसियत मजमूई कारकर्दगी इस वक्त देखते हैं, तो इल्म के मैदान में वैस से हम बहुत पीछे हैं इस वक्त। तो जब मौला अली ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी ज़िंदगी वाक़ईन हम देखते हैं तो वो इल्मी उरूज पर हमें नज़र आती है, और फिर आप ही के शागिर्द जो है वो फैले और इमाम जाफ़र सादिक तक और आगे, और इस्लामी दुनिया ने तरक्की की। तो आप क्या देखते हैं कि हम किस तरीके से फिर मौला अली के दर से वाकई वाबस्ता हो जाएं इल्मी लिहाज से, और ये दुनिया तरक्की करे, इस्लाम तरक्की करे? यकीनन आबदी साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी पसमानदगी का राज ही यही है कि हम ज़बानी हद तक तो बहुत कुछ कहते हैं, हमारे नारे दावे
ایک لقلقہ زبانی ہوتے ہیں، لیکن مقام عمل میں ہم امیر المومنین سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کیا چیز، جس طرح ہم امیر المومنین پر فخر کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امیر المومنین کس شے پر فخر کرتے ہیں۔ امیر المومنین کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ آئیں امیر المومنین سے پوچھیں انسانیت کے لیے کیا چیز باعث عزت ہے۔ وہ علی جو مقام و عظمت کی ان بلندیوں پہ فائز ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب کو دوستوں نے بھی چھپایا خوف کی وجہ سے، اور دشمنوں نے حسد اور کینے اور بغض کی وجہ سے، پھر بھی ان کے وہ تھوڑے سے فضائل جو آج ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ پوری کائنات علی کے فضائل و مناقب سے چھلک رہی ہے۔ ہمیں اس علی سے کیا درس لینا ہے؟ وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون علی ربا۔ اے اللہ، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کرنے کے لیے بات کم نہیں ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اے اللہ، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جس کو علی نے خدا مانا ہے وہ کتنی عظمت اور بلندیوں کا مالک ہے۔ اے اللہ، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہم بھی امیر المومنین کے ساتھ یہ عہد کریں، یا علی، آپ اللہ کی رضا کے تابع تھے، ہمیں بھی یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم بھی اپنے آپ کو آپ کی رضا جو در واقع پیغمبر کی رضا ہے اور خدا کی رضا ہے اس کے تابع بنا دیں، اور امیر المومنین کے بتائے ہوئے جو اصول و فرامین ہیں، آپ کا آخری وصیت نامہ ہے جو ضربت لگنے کے بعد آپ نے بیان فرمایا، جو جیسے آپ میں نے کی عرض کیا کہ زندگی یہ کا 3 دن بہت اہم ہیں۔ مولا علی نے بہت سے امور سر انجام دیے جس میں ان کی وصیتیں بھی ہیں۔ وصیت بھی ہے کہ جس کے 1-2 اقتباس یہ ہیں کہ میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ حرام کاموں سے بچتے رہو اور واجبات پر عمل کرتے رہو، اور میں آپس کے اختلافات کو مٹانے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں وصیت ہے مولا علی کی۔ وصیت امیر المومنین ہے کہ اُسیکم صلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام۔ اے میرے بیٹے حسن اور حسین، آپس کے اختلافات کو مٹائے رکھنا، لوگوں کے درمیان صلح کرائے رکھنا، کیونکہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے فرماتے تھے کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ہمیں ایک دوسرے کے درمیان محبتیں اور الفتیں بانٹنے کی ضرورت ہے اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے 2 دن ہمیں دیے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، مولانا صاحب کے بھی۔ ان 2 دن میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ چند منٹس ہیں ہمارے پاس، مولا علی ایسی عظیم ہستی کے بارے میں آپ اور آج کے پروگرام کو سمیٹتے ہوئے کیا کہیں گے؟ میں یہاں ایک گزارش کروں گا شکوہ کے طور پر۔ جی جی ضرور ضرور۔ علی کو ہمیشہ ہم نے مذہب کی عینک سے دیکھا ہے اور یہی جبر ہے ہمارا۔ علی کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کو علی کی روشنی میں دیکھیں، معرفت علی کے لیے ادارے قائم ہوں۔ آج تک کسی عہدے نے یہ کردار نہیں دیا، کسی یونیورسٹی نے یہ کردار نہیں دیا، اور کسی تعلیمی ادارے نے کردار نہیں دیا۔ جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہو کر علی پر اعتماد کیا ہے، امت کیوں نہیں کرتی؟ ان کی تعلیمات کے جو فلسفیانہ احوال ہیں، جو مدبرانہ اقوال ہیں، یا ان پر جو ان کی سیرت طیبہ کا جو تقدس ہے، وہ ہمارا اثاثہ ہے۔ بے شک۔ ہم نے اس کو بلایا ہوا ہے، تو پھر ہم یہ جو جھوٹا تعلق بیان کرتے ہیں، یہ راہ و رسم دنیا تو ضرور ہے لیکن اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علی نے جب یہ حدیث پڑھی نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بے شک، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے ایک کھیت ہے، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ یہ بات تو سادی سی ہے لیکن اس کا فلسفہ پوری کائنات میں اس کا نور ہے۔ میں یہاں ایک غزوہ بدر کا ایک چھوٹا سا واقعہ جی جی ضرور، ہمارے پاس چند منٹس ہیں۔ ہاں بس، غزوہ بدر کا بالکل مارکا لگا ہوا ہے اور فوجیں آپس میں بالکل تلی ہوئی ہیں، اعلان جنگ ہونے والا ہے۔ عین سنگین ترین حالات میں ایک بدوی آ جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا ہے۔
کہتا ہے نکیل پکڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں مدینے نہیں آ سکتا، یہاں سے 250-300 کلومیٹر ہے یہ جتنا بھی، تو میں ادھر نہیں آ سکتا، مہربانی کر کے میں نے دین سیکھنا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، دین سیکھنا ہے، سارا سیکھنا ہے اور ابھی سیکھنا ہے۔ اب جس دین کے نزول کو 23 سال لگ گئے اس کو ایک لمحے میں کیسا، ادھر فرضیت جہاد ہے، ادھر منصب نبوت ہے، جہاد چھوڑتے ہیں تو وہ فرض معطل ہوتا ہے، اگر تبلیغ نہیں کرتے بتاتے نہیں تو جناب نبوت زیادہ میں آتی ہے، صحیح، تو کمال اعجاز نبوت ہے۔ تو جناب نے تبسم فرمایا ہم دین سکھائیں گے، سارا سکھائیں گے اور ابھی سکھائیں گے۔ واہ واہ واہ، اس پورے ایک جملے کے اندر رسول اللہ نے سارے دین کو سمو دیا۔ کیا کہا؟ الاطاعۃ للہ وشفقۃ الناس، ہائے ہائے، واہ واہ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد پھر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں لگ جاؤ۔ سبحان، اس جملے پر مولا کائنات نے پوری حیات عصمت کو گزارا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا خوبصورت پروگرام آج مولا علی کے علم کے حوالے سے ہوا۔ مولانا انیس الحسنین خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی ہمارے شعراء آفاق عالم دین بہت دور سے آئے اور ہمیں پورے 2 دن دیے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، جاتے جاتے علی برادران سے گزارش ہے کہ وہ کلام پیش کریں۔ فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں، تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں، پرایتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، سب کی قبریں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر، سب کی قبریں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر، بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، بت بنانے